इन्नक अल्लाह तुस्मिल मौता, अपने न आप मुर्दों को सुना सकते हैं और ना ही आप कुफ्फार को सुना सकते हैं। मुर्दे सुनते हैं, लिहाजा ये लोग मुर्दों को जिंदा मानते हैं और ये शिर्क फैला रहे हैं। मुर्दे सुनते हैं नहीं सुनते, अल्लाह चाहे तो सुनते हैं, अल्लाह चाहे तो नहीं सुनते। आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। एक कान है जो ऑफ नहीं होता, बाकी चारों ऑफ हो जाते हैं। एक मामूली सी आवाज पर मैं उठ के बैठ जाता हूँ, ये शोर कैसा है? मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते, ये एक इख्तलाफी मसला है जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन की वक़्त से चली आ रही है। इस मसले में उलमा हक़ की भी इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि मुर्दे सुनते, बाज़ कहते हैं कि नहीं सुनते। तो मैंने 4-5 उलमा की बयानात को इकजा किया हुआ है, आइए सुनते हैं। देवबंद वाले कुरान पूरा पढ़ते हैं, इसलिए इनका अकीदा भी पूरा होता है। न अधूरा कुरान पढ़ते हैं, न अधूरी हदीसें पढ़ते हैं। मुझे एक साथी मिला ना, ये मेरा उन्वान है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब कुरान पूरा अकीदा पूरा इस पर शुरू हो जाऊँगा ना, रात बीत जाएगी, आप दलाइल सुनते रहेंगे, अकीदे में मस्त होंगे। देखिए किस तरह पर कुरान करीम होता है, कैद कैसे सामने आता है। मैं इस पर एक नज़ीर देने लगा, बात समझ आ गई। हमारे पास बेनज़ीर नहीं, हमारे पास नज़ीर होती है। जब हम उनसे नज़ीर मांगते हैं तो हम भी नज़ीर दें ना। मुझे एक साथी ने कहा कुरान करीम से साबित है कि कब्र में जो मुर्दे हैं वो नहीं सुनते। मैंने कहा आयत पढ़े, कहा जी इन्नका ला तुस्मिउल मौता। मैंने कहा पहली बात ये कि इसका तर्जुमा करें। कहा जी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। मैंने कहा कौन? कहा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया कि मुर्दे सुन नहीं सकते, ये फरमाया कि आप सुना नहीं सकते। हमारा अक़ीदा ये है कि मुर्दे सुनते हैं, अल्लाह सुनाता है। ये अक़ीदा नहीं कि मुर्दे सुनते हैं, हुजूर सुनाते हैं। अगर हमारा अक़ीदा होता कि मुर्दे सुनते हैं और हुजूर पाक सुनाते हैं, आयत हमारे ख़िलाफ़ थी। हमारा अक़ीदा है कि मुर्दे सुनते हैं और तुम ऐसी आयत पे जिसमें लिखा हो कि अल्लाह नहीं सुना सकता, हमारे ख़िलाफ़ कैसे हुई? क्या जी जब हुजूर सुना नहीं सकते तो वो सुनते भी नहीं। मैंने कहा चले आगे कुरान पढ़े, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आगे वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, आप बहरों को नहीं सुना सकते। मैंने कहा अगली आयत पढ़े, इन तुस्मिउ इल्ला मैं युमिनु बि आयातिना। मैंने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता का माना आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इन तुस्मिउ इल्ला मैं युमिनु बि आयातिना का माना तुम कुफार को नहीं सुना सकते। तुम दोनों से एक नतीजा निकालो कि मुर्दे भी नहीं सुनते क्योंकि हुजूर सुना नहीं सकते, काफिर भी नहीं सुनते क्योंकि हुजूर सुना नहीं सकते। मैंने कहा कहो, नहीं जी उसका मतलब यह है कि उनको फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब यह कि इनको फ़ायदा नहीं। तो कुरान पूरा तो अक़ीदा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता आपने पढ़ी है, इन तुस्मिल्लाह में युमिनु बि आयातिना क्यों छोड़ी है? न आप मुर्दों को सुना सकते हैं और ना ही आप बोलो कुफ़ार को सुना सकते हैं। क्या मतलब कि ये काफिर ऐसे हैं कि सुने तो नफ़ा नहीं है, और ये मुर्दे भी ऐसे हैं कि सुने तो नफ़ा। और जी दरमियान में अल्लाह ने नहीं फरमाया वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ कि आप बहरों को नहीं सुना सकते। अल्लाह ने मुर्दे को बहरे से तशबीह दी है, जैसे बहरा नहीं सुनता मुर्दा भी नहीं सुनता। मैंने कहा अल्लाह ने कुफ़ार को तशबीह उनसे दी है जो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं। कुफ़ार को फरमाया सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं। मैंने कहा अबू जहल अंधा था? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह ने तशबीह क्यों दी है? अबू जहल बहरा था? कहा जी नहीं। मैंने कहा कुरान ने तशबीह क्यों दी है? क्यों दी है? मतलब ये जिस तरह अंधा देख नहीं सकता, ये देखते हैं फ़ायदा नहीं उठाते अंधे की तरह। जिस तरह बहरा सुन नहीं सकता, ये सुनते हैं फ़ायदा नहीं उठाते बहरे की तरह है। जिस तरह गूंगा बोल नहीं सकता, ये बोलते हैं हक नहीं बोलते, ये बहरे की तरह। मैंने कहा जिस तरह वहाँ तशबीह का माना फ़ायदा नहीं, यहाँ भी तशबीह का माना फ़ायदा नहीं है। कुरान पूरा अक़ीदा, कुरान अधूरा अक़ीदा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। साइल का सवाल है क्या मुर्दे सुनते हैं? मेरे भाई मैं इसका कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं देना चाहूँगा। कुरान की एक आयत किसी भी मोमिन बंदे के लिए, कुरान की एक आयत भी समझने के लिए काफ़ी है।
اور جو بندہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو متشابہ چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے ایسے جتنے مسائل ہیں یہ واضح ہیں، اور ان کی تفسیر اور تعویل کے نام پہ لوگوں کے اندر جو فتنہ اور فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے فتنے بازوں کو قرآن مجید کے اندر سخت تنبیہ کی ہے کہ بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو جو ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہگار تک پہنچے، بلکہ وہ ہر کسی تک پہنچ کے رہے گا۔ تو میرے بھائی، قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم کسی مردے سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، ہماری باتیں مردے نہیں سن سکتے، ہم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جو قبرستان جا کے سلام کرتے ہیں وہ کیسے؟ تو اس کا جواب ہمیں حدیث سے مل چکا ہے کہ ہمارا سلام اللہ انہیں پہنچاتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہمارا سلام نہیں سنتے، بلکہ اللہ انہیں ہمارا سلام پہنچاتا ہے۔ اللہ انہیں کیسے سلام پہنچاتا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے لیے صرف ایمان لانا ضروری ہے، اور کس بات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کہ ہمارا سلام ہمارے اللہ نے ان تک پہنچا دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ میں تمہارا سلام ان تک پہنچاؤں گا، تم ان کو نہیں سنا سکتے، بات ختم۔ اس لیے میرے بھائی، قرآن کا فیصلہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور اس کے اوپر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس زمانے میں جب لوگوں کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا، مسئلہ سماع موتا کے نام سے کتاب لکھ کے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، آپ کی باتیں اللہ ان تک پہنچائے گا، آپ کے سلام اللہ ان تک پہنچائے گا، آپ ان کو نہیں سنا سکتے اور نہ وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ اختلافی مسائل ہیں، ممبر پہ چھیڑنے نہیں چاہیے، لیکن یہ اتنے چھڑ چکے ہیں کہ اس میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ اعتدال والی رائے ایک بتا دی جائے لوگوں سے، غلط صحیح میں فرق لوگوں نے ایک عجیب سا وہ بن گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں۔ پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقون علیہ عقیدہ نہیں ہے۔ مولانا شیمین گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، ان سب کی تحقیق یہ ہے، اور اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں، عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں۔ یہ بھی ایک الزام خام خامے کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور پھر اس پہ طنز، بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، بہروں کو سنا نہیں سکتے، اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے، وَلَا تَهْدِي الْعُمْيَ۔ میرا یہ نظریہ ہے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا، ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے، الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا۔ آپ قبر پہ گئے، کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی۔ لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مردوں کے تو کان نہیں بچا، سنے گا کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے، مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور، کس کا نظریہ کمزور، تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے، لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی رائے، میری رائے ہے کہ نہیں سنتے۔ آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے۔ تو میں المحند المفند کی بات کر رہا تھا، یہ دو نظریات محند المفند میں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں، تو ان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، یہ لکھی کیوں گئی، اور اس کا باقی ہمارے جو اصل عقائد ہیں وہ العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت کے جو اصل عقائد ہیں وہ کس کتاب میں ہیں؟ العقیدۃ الطحاویہ۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے سب سے پہلی کتاب عقیدے کی لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے،
اہل حدیث حضرات کے مدارس میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے, اور میں نے جس مدرسے سے پڑھا ہے اس میں بھی وہی پڑھائی گئی تھی. بہت مشکل. تو اس لیے جو ہماری بیسک کتاب ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو بہت گہرائی میں جاؤں, اس میں وہ چیزیں جو آپ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو عقیدے کی اگر کتاب پیش کی جائے تو اس میں سیدھی سیدھی باتیں لکھی, بالکل ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو العقیدۃ الطحاویہ, امام طحاوی کی عقیدے کی کتاب, وہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, عرب بھی وہی پڑھتے ہیں, عجم بھی وہی پڑھتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حنفیوں میں اس کو کم پڑھایا جا رہا ہے, شافعی, حنبلی اور اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, حالانکہ وہ لکھنے والے کون تھے؟ حنفی تھے. نہیں آ رہی میرا خیال بات, یعنی وہ تھے حنفی, مگر حنفیوں کے مدارس میں وہ بہت کم پڑھائی جاتی ہے. دوسری کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں جو بہت گہرائی میں جا کے پھر اس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, کوئی اس سے اختلاف کرے گا نہیں, یہ نہیں ہے. تو میری یہ رائے ہے, اور میں کیا, بڑے علماء کی یہ رائے ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدارس کو چاہیے کہ مدارس کے نصاب میں عقیدے کی دوسری کتابیں ختم کر کے عقیدہ طحاویہ کو نصاب میں داخل کر لیں, کیونکہ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک تھیں, مگر وہ جن لوگوں کے جواب میں لکھی گئی وہ لوگ آج کل مارکیٹ میں ہیں نہیں. وہ فلسفی قسم کے لوگ تھے, انہوں نے اسلام پہ اعتراض کیے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس سے مکان لازم آ رہا ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا کہ بھی ہر جگہ موجود ہے, پھر اس پر اشکال ہوا, پھر اس کا جواب لکھا. تو وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھیں, مگر اب ان کی ضرورت نہیں ہے, اب ان سے فرقواریت پھیل رہی ہے, کیونکہ لوگوں کی اب مینٹل اپروچ جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ان کو وہی باتیں بتانی چاہیے جو ان کا ذہن اس کو آسانی سے قبول کر لے. تو العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی ایسی کتاب ہے جس میں جو عقائد ہیں وہ متفقون علیہ, سب مانتے ہیں اس کو, سب کا اتفاق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جزیہ اختلافی, مگر وہ بھی ایک لفظی ہیر پھیر ہے اس میں, تو اسی وجہ سے تو اس کو عرب نے بھی فالو کیا, عجم نے بھی فالو کیا. تو یہ ایک بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ایک دفعہ ایک عربی آئے میرے پاس سعودی عرب سے, وہ الٹے سیدھے اعتراضات کرنے لگے میرے, ہم کہنے لگے آپ لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہیں. اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے نا ہمارے خلاف. میں نے کہا مثلاً, انہوں نے کہا وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, تو مجھ سے پوچھ لو بھائی. تو وہ ایک ایک پوچھتے گئے, میں بتاتا کہ میرا یہ عقیدہ, تو کہہ رہے تو صحیح ہے. تو میں نے کہا ہمارے اکابر کا بھی یہی ہے, سب کا یہی ہے. کتابوں میں کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں بات کو, لفاظی کرتے ہیں, ادھر ادھر ہیر پھیر کرتے ہیں. تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں. تو ایک تو اسلام کے وہ عقائد ہیں, ان میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے, بنیادی عقائد. آگے ایک پیچیدگی میں جائیں گے کہ وہ عرش سے افضل ہے کہ نہیں ہے, یہ پیچیدہ باتیں ہیں, ان میں اگر کوئی اختلاف کرتے تو بھی ٹھیک ہے. اور المہند المفند کی مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے عقائد ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. مردے جو ہیں قبرستان میں سلام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, ہمیں تو حکم ہے کہ سلام کرو, باقی اللہ جانے وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ہمیں حکم ہے کہ کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. لیکن علماء نے استدلال یہی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ تو حکم نہیں دیا کہ کبھی پہاڑ پر گزرو تو سلام کہو, کسی اچھے درخت میں گزرو تو سلام کہو. تو معلوم ہوا کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دینے, ورنہ سلام کرنے کا فائدہ. مردے سنتے ہیں نہیں سنتے, اللہ چاہے تو سنتے ہیں, اللہ چاہے تو نہیں سنتے. نہیں آپ نہیں سنوا سکتے نا, اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں. آخر ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین, اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو فائدہ کہنے کا کوئی, آخر دیکھیں نا, آخر کوئی حکمت تو ہے نا. ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گزرو تو کہو السلام علیکم یا جبال, لیکن مردوں پہ گزرو تو حکم ہے کہ سلام کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اتنی لمبی جوڑی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ جو ہے اپنے دفن کرنے والوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں بھی سن رہا ہوں. یسمع قرع نعالہ, بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن اس مسئلے میں جھگڑا نہ کیا, جو نہیں مانتے کوئی بات نہیں. انسان کے جو 5 سینسرز ہیں, 5 حواس, ان میں صرف ایک کان ہے جو آف نہیں ہوتا, باقی چاروں آف ہو جاتے ہیں. اب میری آنکھ آف ہو گئی, میں سویا تو میرے چھونے کی طاقت بھی آف ہو گئی, اور میرے بولنے کی طاقت بھی آف ہو گئی.
میرے چکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی اور میرے دیکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، لیکن ایک معمولی سی آواز پر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ شور کیسا ہے؟ کان بند نہیں ہوتے، کان کا فنکشن چلتا رہتا ہے. اور آج کی ریسرچ کیا ہے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں کان کام کرتے ہیں، باقی چار حواس کام نہیں کرتے. کانوں سے سنتا ہے، باقی کام نہیں کرتے. اور موت پر جا کر بھی یہ ختم نہیں ہوتے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو تم دفن کر کے واپس جاتے ہو تو تمہارے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ وہ سن رہا ہوتا ہے. ترکی میں اصحاب کہف، توس ایک جگہ ہے، توس، ترسوس، وہاں ترکی میں، توس ایران میں ہے. پچھلے سال ہماری جماعت گئی تو ہمارا وہاں سے گزر ہوتا، میں گیا اصحاب کہف لے چلو، وہاں گئے تو وہاں ہم اندر اترے، دیکھا تو مجھے یہ قرآن کیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ تعالیٰ نے 300 سال ان کو غار میں سلایا. اور آپ آیت پہ غور فرمائیں، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. حالانکہ کہنا تھا آنکھوں پہ، نیند تو آنکھوں پہ آتی ہے تو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اللہ کہ ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا. کہ اللہ تو اللہ ہی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ کسی آواز سے وہ بیدار نہ ہو. اور ان کو 300 سال سلایا. 300 سال کوئی سو سکتا؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور 300 سال سوئے رہے، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کوئی جانور، نہ کوئی سامنا بچھو. 300 سال کے بعد اٹھتے ہی بھوک لگی. چلیے چلو بھائی، فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ، جاؤ بھائی یہ پیسے دے کر کسی کو روٹی لاؤ. تو میں یہ قرآن سے مثالیں دے کر یاد سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا علم تو تجرباتی ہے اور اللہ کا علم محکم. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. آج کا مسلمان قرآن کے خلاف لاجک مانگتا ہے، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا. اپنی حیثیت ہی نہیں جانتا کس کو کہہ رہا ہے.